बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आपके शामिल निसाब इस्सा नज़्म से आज हम मुनीर नियाज़ी की एक नज़्म हमेशा देर कर देता हूँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शायर का तारुफ़। इनकी वलादत 1928 ज़िला होशियारपुर के एक गांव खानपुर में हुई और इनकी वफ़ात 2006 है और ये 20वीं सदी के शायर हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद उनका ख़ानदान हिजरत करके पाकिस्तान आया और साहिवाल में अपनी रहाइश इख्तियार की। मुनीर नियाज़ी बहावलपुर से उन्होंने इंटरमीडिएट करने के बाद दियाल संघ कॉलेज लाहौर से बीए किया। उन्होंने 7 रंग के नाम से एक हफ्तावार रिसाला जारी किया। इसके अलावा वो बहुत मुख्तलिफ़ अखबारात, रसाइल और रेडियो पाकिस्तान से भी मुंसलिक रहे, जबकि फ़िल्मों के लिए भी शायरी करते रहे। और मुनीर नियाज़ी की शनाख्त के लिए एक ही लफ्ज़ काफ़ी है और वो है तहय्यर, यानी वो तहय्यर के शायर हैं। वो नामालूम कैफियत का सुराग लगाना चाहते हैं और जानी पहचानी अशिया को अपनी शायराना हसियत से एक नया रुख देते हैं। मुनीर की शायरी महज खला में परवान नहीं चढ़ी, बल्कि अपने अहद की तर्जमानी करती है, जो नए रमूज़ और इलामात के साथ हमारे सामने आती है। उनकी शायरी में वालहाना सरशारी का अंसर भी पाया जाता है। वो अपने ढंग के एक अलग शायर हैं, जो घिसी पिटी राहों से दूर खड़े नज़र आते हैं। इनका लहजा आम असलूब से इतना मुख्तलिफ है कि उनकी शनाख्त आसानी से हो सकती है। उनकी अदबी खिदमात के सिले में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें कमाल फ़न और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है। इनका मजमूआ कलाम में तेज़ हवा और तन्हा फूल, जंगल में धनक, दुश्मनों के दरमियान शाम और 6 रंगीन दरवाज़े वगैरह, ये इनकी मशहूर तसानीफ़ हैं। अब हम सबसे पहले नज़्म को मैं पढ़ती हूँ और उसके बाद इसका मफ़हूम आपको बताऊँगी। हमेशा देर कर देता हूँ, हमेशा देर कर देता हूँ, मैं हर काम करने में ज़रूरी बात करनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। मदद कर यार की ढारस बंधाना हो, बहुत दरीना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाकर ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। अज़ीज़ तलबा, अब इस नज़्म का सबसे पहले आपको मरकज़ी ख़्याल बताऊँगी, आप इसको अपने पास नोट कर लीजिए। इस नज़्म में शायर ने इंसान की उस नफ्सियाती कैफ़ियत का हाल बयान किया है, जब किसी ख़ास मौके पर वो अपने दिली जज्बात दूसरों तक बरवक्त पहुँचाने में नाकाम रहता है और बाद में उसे सख्त अफसोस होता है। ज़िंदगी में ऐसे बहुत से काम होते हैं जिन्हें अगर वक्त पर ना किया जाए तो उम्र भर का पछतावा रहता है। ख़्वाह वो किसी जाने वाले को वापस बुलाना हो, ख़्वाह किसी की ढारस बंधाना हो, ख़्वाह किसी को मरने से पहले हकीकत बताना हो, इस नज़्म में इंसान की इसी कमज़ोरी को बयान किया गया है। अब मैं
عزیز طلباء، یہاں پہ ایک ایک بند کی آپ کو وضاحت کر کے بتاؤں گی۔ سب سے پہلا بند، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں، ضروری بات کرنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ اس بند کا مفہوم بھی نوٹ کیجئے۔ میں ہمیشہ ہر کام کرنے میں دیر کر دیتا ہوں۔ کسی سے ضروری بات کہنی ہو یا کوئی وعدہ نبھانا ہو یا کسی کو آواز دے کر واپس بلانا ہو، میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ اب اس بند کا مفہوم آپ نے یقیناً سمجھ لیا ہوگا۔ اب ہم اس کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ شاعر نے ان اشعار میں اس نفسیاتی کیفیت کی عکاسی کی ہے جس میں وہ اپنے جذبات اور احساسات کو مقررہ اور عین وقت پر دوسروں تک نہیں پہنچا پاتا، اور بعد میں محض پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس کیفیت کے اظہار کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو یہاں پیش کیا ہے۔ اپنی زبانی انسانی نفسیات کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے ہیں کہ زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہو، وہ اسے وقت پر نہیں کر پاتے، چاہے وہ بہت اہم بات ہو، کسی سے کیے گئے وعدے کی تکمیل ہو، کسی کو پاس بلانا ہو یا کسی روٹھے ہوئے کو منانا ہو۔ وہ ہمیشہ ان سب کاموں کو انجام دینے میں دیر کر دیتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں کئی ایسے کام ہیں جنہیں اپنے مقررہ وقت پر انجام دیا جائے تو ہی بہتر ہوتا ہے، لیکن جب انسان اسے وقت پر نہیں کر پاتا اور جب اس کے منفی نتائج سے اسے دوچار ہونا پڑتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ کاش وہ اس کام کو کرنے میں سستی سے کام نہ لیتا، تو آج اسے اس غمگین نتائج کا کبھی سامنا ہی نہ کرنا پڑتا۔ شاعر کہتے ہیں کہ زندگی میں بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی دوست یا محبوب سے کوئی دل کی بات کہنی ہوتی ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتے، وہ بات دل میں ہی رہ جاتی ہے اور پھر عمر بھر دکھ اور افسوس ہی رہ جاتا ہے۔ شاعر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کاموں کو ٹالنا اور دیر کرنا میرے مزاج کا حصہ ہے۔ میں صحیح وقت پر اپنے دوست سے نہایت ہی ضروری بات بھی نہ کہہ پایا، حالانکہ اس وقت وہ بات بیان کر دینے سے بہت سارے گلے شکوے جنم نہ لیتے، بدگمانیاں پیدا نہ ہوتی، دل صاف ہو جاتا، محبت کا اظہار ہو جاتا۔ اسی طرح میں اپنے محبوب سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا نہ کر سکا اور نہ ہی ناراض دوست کو آواز دے کر واپس بلا سکا۔ بروقت اسے بلا لیتا تو ہمارا تعلق قائم رہتا، مگر کیا کروں، ہر کام کرنے میں تاخیر کر دیتا ہوں اور پھر نقصان اٹھاتا ہوں۔ شاعر اسی دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ زندگی میں ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی دوست ناراض ہو کر چلا گیا، لیکن اسے واپس بلانے میں ہمیشہ میں نے دیر کر دی۔ جانے والا تو چلا گیا اور وہ اسے آواز بھی نہ دے سکے۔ وہ اسے بلانا چاہتا تھا، لیکن آواز دینے میں جو دیر ہوئی، حالانکہ جانے والا بعض اوقات اسی امید پر جاتا ہے کہ اسے روک لیا جائے گا اور وہ واپس پلٹ آئے گا۔ شاعر اسی لیے افسردہ ہیں اور انسان کو اس بات کا درس دے رہے ہیں کہ انسان کو کہاں دیر نہیں کرنی چاہیے اور کہاں پر کام جلدی کر لینے چاہیے۔ تو ان اشعار کو اچھی طرح سے آپ نے
यकीनन समझ लिया होगा। अब हम नेक्स्ट बंद की तरफ चलेंगे। मदद करनी हो उसकी, यार की ढारस बंधाना हो, बहुत दरीना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। ये बंद नंबर 2 है। सबसे पहले इस बंद का मफ़हूम नोट कर लीजिए। मुझे किसी की मदद करनी हो, या दोस्त को तसल्ली देनी हो, या किसी जाने पहचाने रास्ते पर किसी से मिलने जाना हो, तो मैं हमेशा देर कर देता हूँ। अब हम इस बंद की वजाहत की तरफ चलेंगे। इन अशार में शायर कहते हैं कि अपने दोस्त अहबाब की मदद करना और मुश्किल वक्त में उसको तसल्ली देना इंसानी सफ़ात में शामिल है। लेकिन शायर को इस बात का अफसोस है कि वो हमेशा ऐसे कामों पर, ऐसे मौक़ों पर देर कर देते हैं। इंसानी ज़िंदगी में वक्त चूँकि एक रुख चलता है, जो लम्हा ज़िंदगी से निकल गया वो दोबारा किसी सूरत वापस नहीं आता। यही वजह है कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में अहम काम बर वक्त सर अंजाम दे दे, और अगर यही अहम काम वक्त पर सर अंजाम ना दे और फ़ैसले वक्त पर ना करे, तो सवाए पछतावे, अफसोस, शर्मिंदगी और परेशानी के कुछ भी हाथ नहीं आता। इस नज़्म में शायर ने इस नफ्सियाती कैफियत का ज़िक्र एक ज़ाती तजर्बे के तौर पर किया है, और कहते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि इसे किसी की मदद करनी थी। अब ये काम एक ऐसा काम है जो इंसान को सिर्फ़ रूहानी खुशी ही नहीं देता, बल्कि इंसानी ताल्लुकात में एक पुल का किरदार अदा करता है। हम सबको अपनी अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत पड़ती है, और ये ताल्लुक़ इंसान के रिश्तों में मजबूती और पायदारी की बुनियाद रखता है। लेकिन शायर बदकिस्मती से इससे भी महरूम रहता है। इसे जब भी किसी की मदद करने की नौबत आई तो वो हमेशा देर कर देता है। बाज़ औक़ात ज़िंदगी में ऐसा भी होता है कि हमारा दोस्त या कोई भी करीबी बहुत मुश्किल में होता है। इसे तसल्ली के 2 बोल और हिम्मत अफ़ज़ाई की ज़रूरत होती है, लेकिन शायर इस खुशी से भी महरूम रहता है। हत्ता कि उसने अगर किसी बहुत पुराने दोस्त और गमख्वार से मिलने ही जाना हो तो फिर भी वो देर कर देता है। यहाँ शायर ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि अपने दोस्त अहबाब से मिलने, उनकी हिम्मत बढ़ाने या उनकी मदद करने का मौका जो आज अल्लाह ताला ने दिया है वो उसे दोबारा ना मिले, इसलिए उसमें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो पछतावा होता है उसका कोई इलाज नहीं कर सकता। इस नज़म से हमें यही सबक मिलता है कि हमें माशरती तौर पर देर की वजह से जो नुकसान होता है वो दुख और तकलीफ़ में मुब्तला कर देता है। इसलिए इंसान को अपनी ज़िंदगी के तमाम अहम मामलात में देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि इन तमाम मामलात को बर वक्त ही तय कर लेना चाहिए। अज़ीज़ तलबा, यकीनन आपको ये बंद भी समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बंद की तरफ चलेंगे। बंद नंबर 3। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता है। यहाँ बदलते मौसमों, सबसे पहले इसका मफ़हूम नोट कर लें और उसके बाद हम आगे चलेंगे। मुझे बदलते हुए मौसमों का लुत्फ़ उठाना हो या किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ।
اب ان اشعار کی وضاحت کی طرف چلیں گے۔ آپ ان کی وضاحت کو اچھی طرح سے غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ان اشعار میں شاعر اپنی طبیعت اور مزاج کی کیفیت کا ایک تسلسل برقرار رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کے دیگر کاموں میں تو انہیں دیر ہو ہی جاتی ہے، مگر اپنے دلی تسکین اور دلی جذبات و احساسات کی تکمیل میں بھی انہیں دیر ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مختلف موسموں اور بدلتی رتوں سے لطف اندوز ہونا ہر انسان کا بنیادی حق ہے، مگر میں تو اپنے حقوق کو بھی پورا کرنے میں دیر کر دیتا ہوں، اور موسم کی رنگینی اور موسموں کی بدلتی ہوئی خوبصورتی سے لطف اٹھانے کے لیے جب فرصت ملتی ہے تو رت ہی یعنی موسم ہی گزر چکا ہوتا ہے، اور میں یوں اپنے دل میں کسی کو یاد رکھنے اور اس کی تلخ یادوں کو دل سے نکال دینے میں بھی صرف اسی وجہ سے ناکام ہوتا ہوں کہ اس کا صحیح وقت نکل جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ زندگی میں ایسے بہت سے کام ہوتے ہیں جنہیں انسان محض اپنی ان فطری کمزوریوں کے سبب اپنے ہاتھ سے گنوا دیتا ہے، اور پھر بعد میں پچھتاوے اور ندامت کا شکار رہتا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے اس نفسیاتی کیفیت کا ذاتی تجربہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جہاں بدلتے موسموں کی سیر سے دل لگانے کا معاملہ بھی ہو، وہاں بھی وہ دیر کر دیتے ہیں۔ شاعر اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ میں اس قدر سست ہوں کہ خوشگوار موسموں سے بھی پوری طرح دل کو نہیں بہلا سکا، چونکہ موسم تیزی سے تبدیل ہو جاتے ہیں اور وقت تو کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ موسم اپنے مقررہ وقت پر تبدیل ہو جاتے ہیں، موسم بہار، موسم خزاں، اور پھر موسم سرما، موسم گرما میں بدل جاتا ہے، بہار خزاں میں بدل جاتا ہے۔ حالانکہ بہار آتی ہے تو یہ انسان میں خوشی کے جذبات پیدا کرتی ہے، اور انسان باغوں کا رخ کرتا ہے، کھلے ہوئے پھولوں سے لطف اٹھا سکتا ہے۔ لیکن شاعر ان لطف لینے والی اور دل کو سرور پہنچانے والی چیزوں میں بھی دیر کر دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک مصیبت سے کم نہیں کہ زندگی میں ہمیں بہت سے لوگوں کو جہاں یاد رکھنا ہوتا ہے، وہاں کچھ لوگوں کو بھول جانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ لیکن شاعر کہتے ہیں کہ وہ اس کام میں بھی دیر کر دیتے ہیں۔ یہ انسان کے لیے کسی مصیبت سے کم نہیں ہوتا کہ وہ کس کو یاد رکھنا، کسی کو بھول جانا ہی بھول جائے، یعنی یہ ایک مشکل کام ہے، اور شاعر سے یہ کام بھی وہ بھی بر وقت نہیں کر پاتے۔ در حقیقت شاعر ہمیں ان اشعار کے ذریعے یہ درس دیتے ہیں کہ ہمیں کہاں کہاں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور وقت پڑنے پر کون کون سے کام جلدی کر لینے چاہیے۔ یہی سوچنے میں میں نے قیمتی لمحات کو ضائع کر دیا ہے، اور قیمتی دوستوں کو بھی، کیونکہ تعلقات تو دوستوں کو یاد رکھنے سے ہی قائم رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسے کاموں میں بھی کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے، اور وقت کی قدر کرتے ہوئے ہر کام کو مقررہ وقت پر سر انجام دینا چاہیے۔ اب ہم آخری بند کی طرف چلیں گے۔ لاسٹ بند ہے اس نظم کا۔ کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کر یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ ان اشعار کا مفہوم نوٹ کریں۔ کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو اور اسے حقیقت بتانا ہو، میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ ان اشعار کی وضاحت اپنے پاس ضرور نوٹ کریں،
اور اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین بھی کر لیجئے۔ ان اشعار میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے دیر کرنے کی عادت پر افسوس ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے میں بڑی بڑی مصیبت کے وقت بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ جب تک میں پہنچتا ہوں کوئی بہت بڑے المیے کا شکار ہو چکا ہوتا ہے، اور میرا دیر سے پہنچنا یا کسی غمگین حادثے سے قبل اسے خبردار نہ کرنا مجھے ہمیشہ یہ احساس دلاتا ہے کہ کاش میں اگر وقت پر پہنچ جاتا یا پہلے ہی میں کسی کو اس ہونے والے نقصان سے آگاہ کر دیتا تو شاید آج اس بات کا افسوس اور پچھتاوا نہ ہوتا، اور نہ ہی کسی دوسرے انسان کو تکلیف اور اذیت کا سامنا کرنا پڑتا۔ اسی طرح شاعر یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر انہیں کسی سے ملنے جانا ہو اور انہیں دیر ہو جائے تو اس کے تاخیر سے جانے کا سبب بتانے میں بھی ہمیشہ ان سے دیر ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی صفائی پیش کرنے میں بھی دیر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دوست احباب ان سے ہمیشہ بدگمان ہو جاتے ہیں۔ شاعر ان اشعار کے ذریعے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ زندگی میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی مرنے والے شخص کو جا کر کسی غم سے بچانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی انسان جو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو اور وہ کسی بات پر ناراض ہو اور حقیقت سے ناواقف ہو، تو ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ اسے جا کر وہ سب کچھ سچ اور صحیح بتایا جائے، تاکہ وہ سچ سن کر کچھ آرام و سکون محسوس کر سکے اور وہ اپنے بوجھل دل کو سکون دے سکے۔ ورنہ اگر ایک مرتا ہوا انسان اسی بوجھل دل کے ساتھ اسی جہان سے گزر جائے گا تو اس کیفیت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ شاعر ایسے موقعوں پر بھی تاخیر کر دیتے ہیں۔ مرنے والا تو اس جہاں سے چلا جاتا ہے، مگر شاعر کے دل و دماغ پہ یہ بات سوار ہو جاتی ہے۔ شاعر کا ہر کام کے معاملے میں تاخیر کر دینا ایک بہت بڑے کرب کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں زندگی میں ہر کام کو اپنے مقررہ وقت پر کرنا چاہیے۔ عزیز طلباء، یہ نظم مکمل ہو چکی ہے۔ چند ایک اشعار جو آپ اس نظم میں حوالے کے طور پہ لکھ سکتے ہیں۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اس کے علاوہ ایک اور شعر، ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں، ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور شعر، اتنا شدید رہا انتظار مجھے، اتنا شدید رہا انتظار مجھے کہ وقت منتیں کرتا رہا گزار مجھے، اور چلا میں روٹھ کر آواز تک نہ دی اس نے، میں دل میں چیخ کر کہتا رہا پکار مجھے۔ اس کے علاوہ ایک اور شعر، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ عزیز طلباء، اب ہم اس نظم کی مشق کی سوالات کی طرف آئیں گے۔ کوسچن نمبر 1 ہے، اس نظم میں انسان کی کس نفسیاتی کیفیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ اس سوال کا جواب نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ اس نظم میں انسان کی اس نفسیاتی کیفیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب وہ کسی خاص موقع پر اپنے دلی جذبات و احساسات کو دوسروں تک
پر وقت پہنچانے میں ناکام رہتا ہے، خواہ کسی جانے والے کو واپس بلانا ہو، کسی کی ڈھارس بندھانا ہو، کسی کی مدد کرنی ہو، وعدہ نبھانا ہو، کسی کو موت سے پہلے غم سے بچانا ہو، ہر کام میں ہمیشہ دیر کر دینا، جس سے بعد میں انسان افسوس اور پچھتاتا ہے، یعنی کہ پچھتاوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 2 ہے، ان کاموں کی تفصیل بیان کریں جن کے کرنے میں شاعر سے دیر ہو جاتی ہے۔ اب ہم پوری نظم سے ریلیٹڈ اس کو سم اپ کر کے دیکھیں گے۔ اس کا آنسر نوٹ کر لیجئے۔ کسی سے ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، کسی جانے والے کو واپس بلانا ہو، کسی کی مدد کرنا ہو، ڈھارس بندھانا ہو، درینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، موسموں کی سیر میں دل لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھولنا ہو، کسی کو موت سے پہلے غم سے بچانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے، عام زندگی میں دیر کرنے کے کیا نقصانات متوقع ہوتے ہیں؟ ان کا بھی اس کوسچن کا آنسر بھی نوٹ کیجئے۔ اگر ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر دیر سے کاموں اور فیصلوں کو کرنے کے عادی ہو جائیں گے تو زندگی کے ہر میدان میں نقصانات ہوں گے۔ مثلاً اگر ایک طالب علم وقت پر کام نہ کرے تو امتحان میں ناکام ہو جائے گا، اور اسی طرح اگر ایک مریض کو بروقت اسپتال نہ پہنچایا جائے تو اس کی صحت مزید بگڑ سکتی ہے۔ اس لیے ہر کام بروقت اور بلا تاخیر کرنا چاہیے۔ یہ تمام سوالات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو کوسچن ہے، درج ذیل مصروں کی وضاحت کریں، تو یہ میں وضاحت ابھی ہی کر چکی ہوں۔ آپ دوبارہ ان اشعار کی طرف جائیں اور دوبارہ آپ ان کو سن کر اس ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے، ایسے 5 الفاظ لکھیں جن کے 2 معنی ہوں۔ تو اس میں یہاں پہ آپ نے ایسے 5 الفاظ بتانے ہیں جو یعنی مترادفات، جس طرح ہم جیسے ایک ہی لفظ ہوتا ہے اور اس کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اس طرح کے آپ لوگ، یہ پیپر پیٹرن کا تو حصہ نہیں ہے، لیکن جیسے آپ ایک قلم ہے لکھنے کا اور ایک قلم جو ہے وہ پودا لگانے کی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اس طرح کی ایک آپ لوگ سوچیں اور لکھیں اس پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نظم کا خلاصہ ہے، وہ آپ جب پوری نظم پڑھتے ہیں تو یاد ہو ہی جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ یہ آپ کو الفاظ کی میننگ بتاؤں گی، آپ نے ان کے جملے خود سے بنانے ہیں۔ درینہ بہت ہی پرانا، ڈھارس بندھانا ہمت بندھانا، حقیقت سچائی دل لگانا جی لگانا، اور وعدہ نبھانا وعدہ پورا کرنا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ یہ تمام نظم جو ہے وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی، اور نیکسٹ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔